बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइरन के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग में आ गई तेज़ी, ताबड़तोड़ हमले। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसका क्या दावा है, इस तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। बड़ी अहम इंकशाफात भी हैं। दूसरी जानिब मुज़ाकरात हो गए बेमानी, NPT से निकलने की धमकी दे दी ईरान ने। ये क्या मामला, ये भी आपको बताता हूँ। और भारत की एक और पसपाई और पाकिस्तान की जीत। गंडापुर ने मारने मरने की फिर धमकी दे दी, चैलेंज कर दिया हुकूमत को। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश का है उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, ईरान इसराइल जंग में तेज़ी, ताबड़तोड़ हमले। ईरान ने बाकायदा हमले कर दिए और जवाब दिया, और इस वक्त तल अबीब, यरूशलेम और मुख्तलिफ शहर जो हैं वहाँ आग भड़की हुई है, अफरा तफरी मची हुई है और रोना पिटना मचा है। और इसी तरह इसराइल ने भी तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। दावा दोनों का ये है कि हमने अहम तंसीबात को तबाह कर दिया। जंग तेज़ हो गई है। इसराइल पर दर्जनों मिसाइल जो हैं फायर किए, बल्कि कुछ अदारे इंटरनेशनली कह रहे हैं कि सैकड़ों मिसाइल ईरान ने की है। अब ये मिसाइल वहाँ तक कैसे पहुँचे? कहानी ये है कि ईरान ने खैबर शिकन मिसाइल का भी वार कर दिया, और ये सिर्फ 5 से 6 मिनट में पहुँच गया वहाँ। अब कहने वाले ये कह रहे हैं, यानी इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, क्योंकि वहाँ तो इसराइल में सब वीडियो बनाने पे पाबंदी, ख़बरों पे पाबंदी, सब कुछ, किसी को, अमेरिकन प्रेस को भी, मीडिया को भी वो काम नहीं करने दे रहे। वो कहते हैं एक तैयारा देखा गया फ़िज़ा में, और उसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ। फिर दफाई हेडक्वार्टर भी तबाह हो गया, बाकी चीज़ें भी हो गई, सब चीज़ें जैम हो गई। हुआ क्या? हुआ ये कि साइबर हमला कर दिया ईरान ने, और ईरान ने सब कुछ जैम कर दिया, यानी हाइकर्स ने सिस्टम सारे जो थे उनके जैम कर दिए, और अहम अहम निशानों पर अपने मिसाइल दाग दिए। खैबर शिकन मिसाइल जो है वो बहुत तेज़ रफ्तार है और बहुत पावरफुल है, और ईरान ने कहा था कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो कर दिया। पाकिस्तान ने फ़ोन किया, शहबाज शरीफ ने सदर ईरान को, और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। ईरान ने यकजहती का शुक्रिया भी किया, और पाकिस्तान ने कहा अखलाकी, सियासी, हर किस्म की, सलामती कौंसिल में भी पाकिस्तानी मंदूब जो है उन्होंने ज़बरदस्त मुकदमा लड़ा ईरान का कि ईरान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी पर हरफ नहीं आना चाहिए। किसी को हक़ नहीं है कि उस पर हमला करे, सरहदों की खिलाफ वर्जी करे, और हर मुल्क को हक़ है कि वो अपनी सलामती का दफा करे। इसराइल कहते हैं कि जी, इसराइल का दावा है कि हमने मज़ीद साइंसदान मार दिए। पहले ही हमले में बहुत से अहम शख्सियात को मार दिया था। पासदारान इनकलाब के जो सरबराह थे वो भी मारे गए थे, आर्मी चीफ भी मारे गए थे, फ़िज़ाइया के चीफ भी मारे गए। फिर अब उनका दावा यही है कि हमने 3 साइंसदान और मार दिए। पहले 10 कह रहे थे, अब 3 और कह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हलाकतों का भी वो कर रहे हैं। लेकिन दोनों जानिब से जो तादाद है हलाकतों की, उसकी सही नहीं बता रहे। अब दोनों में फ़र्क क्या है? ईरान और इसराइल में की जंग जो है वो जारी है, और अभी रुकने का नहीं है। दुनिया भर से इस जंग को रोकने की बातें की जा रही हैं। सऊदी अरब से भी रब्ता हुआ, अमेरिका ने भी रब्ते किए हैं, रशिया का और अमेरिका का भी रब्ता हुआ। चीन ने भी कहा कि अगर कोई, यानी अमेरिका ने बराह रास्त आने की बात की तो फिर उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान ने भी कहा है कि इसका सज़ा जो है इसकी वो अमेरिका को भी भुगतनी पड़ेगी, और अमेरिका के सदर ट्रम्प ने भी धमकी दी है कि अगर हम ईरान ने अगर अमेरिका पर कोई हमला किया तो फिर उसको नताइज भुगतने पड़ेंगे, और बहुत सख्त हम उसे मिटा देंगे सफायस्ती से। दावा है ट्रम्प का।
ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بات کی بات ہے، لیکن بھارت سرکار کیا کری؟ پاک بھارت لڑائی میں اسرائیل نے ان کا ساتھ دیا تھا اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کی تھی. ہم نے اپنے آئرن مین کی تھی، آئرن اسٹیٹ کی، آئرن دوست کی، جمہوریہ کی ٹیکنالوجی استعمال کی تھی، جمہوریہ چین کی. لیکن اس وقت جو ہے اس جنگ میں بھارتی جو ہیں وہ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، اور انہوں نے بغض پاکستان میں یہ چھوڑی یہ خبر، افواہ پھیلائی ہے کہ جناب جو سائبر ہوا نا، سائبر جو حملہ ہوا ہے اسرائیل پہ، اس میں پاکستانی ملوث ہے، اور یہ بالکل اسی انداز کا جس انداز میں پاکستان نے ہمارے یہاں سب چیزیں جام کی تھی. یہ اس کی دوسری مثال ہے. وہ زبردستی کھینچ کے پاکستان کو اس میں لانا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، ایٹمی طاقت، اور اس نے ایران کی حمایت کا اعلان کیا. کیونکہ ظاہر ہے ہمسایہ ملک ہے، ہمسائے میں آگ لگے گی تو ہم تو اس کی فکر کریں گے، کیونکہ آگ پھر ہمارے پاس بھی آئے گی. تو بھارت اس میں گھسیٹ رہا ہے پاکستان کو. اور بینجامن یاہو جو ہے وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اصل ہمیں خطرہ جو ہے وہ پاکستان سے ہے، اصل دشمن پاکستان ہے. حالانکہ تاریخ میں لکھی جا چکی بات کہ اصل دشمن کون ہے. مسلمانوں کا اصل دشمن یہود و نصارہ، اور یہود و نصارہ کا اصل دشمن مسلمان. یہ طے ہے قرآن و سنت کے حوالے سے، ہم تو جانتے ہیں. تو اس میں یہ معاملات جو ہیں آگے بڑھ رہے ہیں، اور لڑائی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، اور بدلہ لیا جائے گا اور چھوڑا نہیں جائے گا. اور جو اسرائیل ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ رہبر معظم آیت اللہ خامنائی ہے. بہرحال وہ جہاں پہ موجود ہیں جس کمپاؤنڈ میں یا موجود تھے، اس کمپاؤنڈ تک ان کے جو جاسوس تھے وہ پہنچ گئے، بلکہ ایک ڈرون بھی پہنچ گیا تھا، یعنی اسرائیل کا. کیسے پہنچا؟ اس کو ناکارہ تو کر دیا، لیکن وہاں تک پہنچا کیسے؟ اور پھر کیا وہاں خامنائی صاحب موجود تھے، آیت اللہ خامنائی رہبر معظم، یا نہیں؟ یہ ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہوئی. لیکن یہ ہے کہ وہاں تک ڈرون پہنچا اور اس کو ایرانیوں نے مار گرایا. بات کیا ہے؟ بات وہی ہے کہ بھارت کی راہ اور موساد کا گٹھ جوڑ، اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ، اور وہاں جاسوس پکڑے گئے 35-36 پہلے پکڑے گئے تھے، اب 5 سال پھر پکڑے گئے، جس میں اسرائیلی بھی شامل ہیں جو بھارتی بن کے ایران آئے تھے. تو یہ ساری چیزیں یوں چل رہی ہیں، اور جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، اس لیے آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے، سب کچھ چلتا ہے. بہرحال گرفتاریاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ساری معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. اب آج تھا دن، چھٹا دور ہونا تھا ایران اور امریکہ کا جوہری معاہدے کے حوالے سے. اس پر ایران نے صاف جواب دے دیا کہ یہ بے معنی مذاکرات ہم نہیں کریں گے. معطل ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر زیادہ کہا گیا تو جو جوہری معاہدے کی جو ہمارا NPT جو ہے تنظیم، ہم اس سے بھی باہر نکل آئیں گے، ہم اس کے بھی پابند نہیں رہیں گے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ ظلم و ستم روا کیا جا رہا ہے، زبردستی حملہ کیا گیا، ہماری خود مختاری کو چیلنج کیا گیا. تو یہ سارے بات، تو جناب یہ مسئلے مسائل ہیں. اب بھارت کی ایک اور پسپائی کیا ہوئی؟ بھارت نے گرے لسٹ میں لانے کی ہر ممکن کوشش کی، اور اس میں ناکام ہو گیا، پاکستان کو گرے لسٹ میں نہیں لا سکا. یہ 2018 میں گرے لسٹ میں آیا تھا پہلے، پھر 2022 میں نکل گیا. اب بھارت اسرائیل کی مدد سے کر رہا تھا، لیکن وہاں اجلاس میں جاپان نے، چین نے اور پاکستان کے دوست ممالک نے پورا ساتھ دیا، اور گرے لسٹ میں پاکستان کو نہیں ڈالا جا سکا، جو کہ یہ دہشت گردی کے حوالے سے اور جھوٹے موٹے الزام لگا کے بھارت جو ہے یہ کام کرنا چاہ رہا تھا. اس میں اس کو ہوئی ناکامی، اور پاکستان کو ہوئی جیت کہ پاکستان گرے لسٹ میں نہیں آیا. گزشتہ روز PTI کا ایک جلسہ ہوا پشاور میں، اور پشاور بڑی اہم جگہ اس حوالے سے. وہاں گنڈا پور صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں، وہ پھر ایک بار بڑے بڑکے ماری، انہیں نے گڈاسا نکال لیا، اور کہا ہم آ رہے ہیں اسلام آباد. اور پھر وہی زبان استعمال کی کہ آئیں گے بھی اور ٹھوکیں گے بھی، بندوقیں لائیں گے، اسلحہ لائیں گے، ہمارے سینے پہ گولی لگے گی تو دوسرے سینوں پہ بھی گولی لگے گی، وہ سینے بھی گولی کھائیں گے، وہ اسٹیل کے نہیں ہیں. یہ کیا بات؟ اسد قیصر وغیرہ نے اس سے لا تعلقی کر دی. بیرسٹر کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمران خان تو پورے پاکستان میں احتجاج کی تحریک کی بات کر رہے ہیں. علیمہ خان بھی کہہ چکے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کی اسلام آباد جانا ہے. تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ گنڈا پور کیوں کر رہے ہیں؟ اب گنڈا پور کے لیے پارٹی کے اندر سے لڑائی شروع ہو گئی. یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے،
یہ جان کے تصادم کر کے پارٹی کو اور عمران خان کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، تو ایک لڑائی یہ پھر سے وہاں پہ شروع ہو گئی ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہی ہے کہ اسرائیل ایران جنگ جو ہے یہ طول پکڑ رہی ہے۔ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ 2 ہفتے، صرف 2 ہفتے میں ہم سارا کام تمام کر دیں گے، ایران کو مطلب مزہ چکھا دیں گے۔ لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ ہم یہ طویل جنگ لڑنے کو تیار ہیں، اور جنگ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس طویل جنگ لڑنے کا ہے، بہت سا سامان موجود ہے، اور ایئر چیف بھی انہوں نے بنا دیا موسوی نیا، اسی طرح ساری جگہ رہبر معظم نے تعینات کر دیا، چیف آف آرمی اسٹاف بھی کر دیا، پاسداران کا جو تھا وہ بھی کر دیا، سارا کچھ ہو گیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس دوسری قیادت، تیسری قیادت، چوتھی قیادت سب موجود ہیں، اور ہم منزل ہماری شہادت ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ خامنائی صاحب نے بھی، جو ان کے رہبر معظم ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں، اصل چیز دھرتی ہے، ایران ہے، ایران کی ریاست ہے، ایران کے لوگ ہیں، ان کے لیے ہم جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن اسرائیل کیا کہہ رہا ہے؟ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ رہبر معظم ہمارا ٹارگٹ ہے، اور اصل مسئلہ یہ ہے، اب آگے اپنی پہلے کہا تھا جوہری نظام کا ہم خاتمہ کرنا ہے کہ جوہری طاقت نہ بنے، اور پھر اب وہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہم اس کو مکمل طور پہ ختم نہیں کر سکے، اور شاید ہم نہ ختم کر سکے، یہ بھی وہ معاملہ تسلیم کر رہا ہے اپنی ہار۔ اور دوسری جانب کیا کہہ رہا ہے کہ ہم رجیم چینج کریں گے، ہم یہاں انقلاب لائیں گے، دوسرا ہم موجودہ حکومت کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے لیے نام لیا جا رہا ہے علی رضا پہلوی کا، کہ جناب جو سابق بادشاہ تھے رضا پہلوی، فرا پہلوی کے، ان کا جو ایک بیٹا تھا، جو انہوں نے امام رضا علیہ السلام کی مزار مقدس پہ دعا مانگ کے لیا تھا، ایک ہی بیٹا ان کا علی رضا، کہتے اس کی قیادت میں ہم یہاں انقلاب لائیں گے، جو کہ ناممکن ہے، لگ نہیں رہا ایسا ہو سکتا ہے۔ اور فرق صاف ظاہر ہے کہ اسرائیل میں یہ نہیں پتا کہ بینجمن یاہو جو ہیں، نیتن یاہو، وہ کہاں ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بینکرز میں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھاگ گیا، یونان چلا گیا، لیکن یونان ان کا جہاز دیکھا گیا۔ اب اسرائیلی ذرا یہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف جہاز گیا، وہ یہاں یروشلم میں کسی بینکر میں محفوظ ہیں۔ ایران کا ہدف وہ ہیں، اسرائیلیوں کا ہدف رہبر معظم ہیں آیت اللہ خامنائی۔ لڑائی برابری کی یا ٹارگٹ برابری کے ہیں، لیکن حالات میں بہت فرق ہے۔ یروشلم ہو یا تل ابیب ہو یا دوسرے شہر ہو، آگ لگی ہے، بلڈنگوں پہ آگ لگی ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں، لوگوں میں افراتفری ہے، بھاگ رہے ہیں لوگ ایئرپورٹ کی طرف، یورپ جانے کے لیے، امریکہ جانے کے لیے پریشان ہیں۔ ایک عجیب سا ہے جو غزہ میں دیکھا گیا نا، جہاں نہتے فلسطینیوں پہ اس نے وار کیا تھا، وہ منظر جو ہے اب یروشلم میں اور تل ابیب میں نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایران میں کیا ہے؟ ایران میں بار بار مسلسل تابڑ توڑ حملے اسرائیل بھی کر رہا ہے، تہران میں بھی کر رہا ہے، لیکن وہاں زندگی جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ اور بلکہ یہ جو لال جھنڈے لگائے گئے نا قم میں اور امام رضا علیہ السلام کے مزار پہ اور باقی جگہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم جشن غدیر منا رہے ہیں، یا عید غدیر ہم منا رہے ہیں۔ تو ان کا ایک تہوار ہے، عید منا رہے ہیں، وہ اپنا مذہبی تہوار، اور وہ مست ہیں۔ وہ کہتے ہیں شہادت ہماری نہیں، وہی جو ہر مسلمان کا ایک جذبہ ہے کہ شہید یا غازی، غازی یا شہید، اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم ہر طریقے سے، اور ہم اپنا جشن منا رہے ہیں، ہمیں کوئی ایران کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں۔ تو یہ واضح فرق ہے، جذبہ یہاں موجود ہے، بھاگ دوڑ وہاں۔ یہودیوں کا ایک مرے تو شور مچ جاتا ہے، مر رہے ہیں لوگ، زخمی ہیں سینکڑوں کی تعداد میں۔ تو اب ان کو پتہ لگا کہ غزہ میں کیا بیتی تھی، قیامت صغریٰ یہاں پہ بھی ہو چکی ہے۔ چند دنوں کی بات ہے، ایران کہہ رہا ہے ہم اس کو طویل جنگ لڑنے کے تیار ہیں، ہم نے پلاننگ کر لی ہے۔ لیکن اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 2 ہفتے کی لڑائی ہے، جبکہ امریکہ، روس، چین، سعودی عرب، سارے ممالک جو ہیں وہ اس کے خاتمے کی کوشش کریں کہ جنگ فوری طور پر کسی نہ کسی طریقے سے ختم کر دی جائے، لیکن جس کا بھی فی الحال چانس نہیں لگ رہا، لیکن ہو کچھ بھی سکتا ہے، کسی وقت بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تاہم ایک بڑا نقصان ہوگا، اور ایک دنیا میں یہ لکھ دیا گیا کہ اسرائیل ایسی طاقت نہیں کہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایران نے ثابت کر دیا، چاہے ایران ہارے جیتے جو بھی ہے۔ اور ایرانی جو ہیں وہ بالکل پرعزم ہے، وہ کہتے ہیں جیت ہماری ہوگی، نصر من اللہ فتح القریب کا نعرہ لگا کے وہ بڑھتے جا رہے ہیں،
وہ سارے کام کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنا آپریشن جاری رکھیں گے کیونکہ وعدہ صادق ہے، تو یہ جاری رہے گا۔ اس وقت تک اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ صدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔